راحت یہ دل پائے وہ مسکن ہے خلافت کا جہاں راحت یہ دل পায়। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এমটিএ বাংলার বার্তা বিভাগে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। গত পর্বে আমরা আপনাদের দেখিয়েছি হুজুর আয়াদুল্লাহ তাআলা বেনাসিল আজিজের সাথে ঘানার কর্মকর্তাদের ভার্চুয়াল মোলাকাতের কিছু অংশবিশেষ। এই পর্বে আপনাদের ঠিক একই দেশে নিয়ে যাচ্ছি, তবে এইবারের আলোচ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে হুজুরের সাথে ঘানা জামিয়া আহমদিয়া ইন্টারন্যাশনালের ভার্চুয়াল ক্লাসের কিছু অংশবিশেষ। গত শনিবার হজরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস আয়াদ্দাহুল্লাহ তাআলা বেনাসরিহিল আজিজ প্রথমবারের মতো ঘানায় অবস্থিত জামিয়া আহমদিয়া ইন্টারন্যাশনালের সাথে একটি ভার্চুয়াল ক্লাসের সভাপতিত্ব করেন। ঘানাসহ বিভিন্ন দেশের ছাত্র যেমন নাইজেরিয়া, সেনেগাল, তানজানিয়া, জর্ডান এবং কাজাখস্তানের 185 জন অধ্যয়নরত জামিয়ার ছাত্ররা ইসলামাবাদের ইউকেতে তাদের আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় নেতার সাথে একটি ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে যোগদানের সুযোগ পান। এই ক্লাসটি কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। এরপর একটি নজম পরিবেশন করা হয় এবং হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি পাঠ করা হয়। এরপর এই ক্লাসের মূল কার্যক্রম প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। हुजूर का सवाल ये है कि हुजूर ने गाने के कुछ गाने गाए हैं और उन गानों में से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया था और गाने में किस इलाके का पाल ज़्यादा याद आता है? मैंने तो फूफू और ओकरो सूप के साथ भी खाया हुआ है और केंके भी खाया हुआ है और प्लांटेन भी खाई हुई है। और हमारे ज़माने में तो खाना के हालात इतने अच्छे नहीं थे। घानियाँ तो दोपहर का जो लंच है ना, वो 3-4 टुकड़े भुनी हुई प्लांटेन के और 8-10 ग्राउंड नट के लेके ना उसी से खा लिया करते थे लंच हैं। लेकिन बहरहाल हमें अल्लाह ताला ने फजल किया तो खाना जो है वो लोगों को तो पसंद ही। मैं फूफू और ओकरो सूप जो था मुझे अच्छा लगा करता था, मैं खा लिया करता था हैं ठीक है। और फिर घानियन जो है जोलफ राइस बड़ा अच्छा होता है हैं, जोलफ राइस ही कहते हैं ना उसे हैं जी। हाँ, मैं पसंद करता हूँ जी। बल्कि जब मेरे बच्चे तो छोटे होते थे वहाँ वो तो केंके बड़ा पसंद करते थे हैं जी। तो ये था। बाकी फल घाना में हर किस्म का फल बड़ा अच्छा है। घाना में सबसे अच्छा पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल बड़ा खट्टा होता है अमूमन, लेकिन मैं जब साचर में होता था ना तो मैंने देखा उसके साथ मानकसम की सड़क जाते हुए रास्ते में एक छोटा सा गांव आता है, कुटसी आता है ना, कुटसी जी। कुर्सी में कुर्सी का पाइनएप्पल जो है ना घाना में सबसे अच्छा होता है माशाल्लाह ठीक है। और वो बड़ा मीठा भी होता है और मुझे पाइनएप्पल बड़ा पसंद होता था वहाँ का ठीक है। और मुझे घानियन का ऑरेंज खाने का जो तरीका है वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि ऊपर से हल्का हल्का पील कर देते हैं, उसके बाद यूँ दबा के चूस के खाते हैं ऑरेंज को हैं जी जी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। केला भी बड़ा अच्छा, मेरे घर में भी केले लगे हुए थे, बड़े अच्छे होते थे केले ठीक। वहाँ मुख्तलिफ़ रंगों के केले, सुर्ख रंग का भी केला और छोटा केला भी, बड़ा केला भी और जर्द रंग का भी, मुख्तलिफ़ किस्म के केले होते हैं। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस जब मैं वहाँ था दौरे पे आए थे तो वहाँ छोटे छोटे सुर्ख रंग के केले मैंने रखे सामने, तो कहते ये क्या है, पता नहीं मज़ा कैसा होगा इसका। मैं कहा नहीं खाएं, बड़ा अच्छा मज़ेदार है। फिर मैंने खलीफा सालिस को खिलाया वो छोटा केला, इतना सा सुर्ख रंग का इतना सा छोटा सा केला होता है, उन्होंने खाया, कहते हैं हाँ वाकई मज़ेदार है। फिर पैशन फ्रूट घाना में होता है, वो बड़ा अच्छा होता है वहाँ ठीक है। फिर सलाद खाने के लिए एवोकाडो पेड़ जो है, वो एवोकाडो पेड़ जो हमारे घर में भी एक दरख्त लगा हुआ था उस पर लगा करती थी। तो घाना में तो बेशुमार चीज़ें हैं। मैंने एक दफ़ा, उस वक्त हालात ख़राब थे, तो खलीफा साहब ने मुझे लिखा कि हालात ख़राब हैं, पता नहीं तुम लोगों को, तुम्हें खाने का बड़ा शौक़ है, खाना भी पसंद का मिलता है कि नहीं। मैंने कहा बड़ा अच्छा खाना मिलता है, अब यहाँ आए। उस खिलाफत से पहले की बात है उनकी, अभी खलीफा नहीं बने थे खलीफा राबे।
میں نے کہا آپ یہاں آئیں آپ کو پھل کھلائیں گے, کیلا ہے, مالٹا ہے, پائن ایپل ہے. کہتے تم نے تو ایسی ایسی چیزوں کے نام لے دیے ہیں, ہم تو یہاں کھا ہی نہیں سکتے پاکستان میں. تو بڑی اچھی چیزیں ہیں کھانا میں. پائن ایپل تو بڑی مہنگی چیز ہے, بڑا اہم چیز ہے, بڑا پسند کیا جانے والا پھل ہوتا ہے. اور ہم وہاں کٹسی جاتے تھے اور ایک سیڑھی کا پائن ایپل لے کے کھا لیا کرتے تھے. اب تو مہنگا ہو گیا ہوگا شاید, ہے نا؟ جی چلو جی, جزاک اللہ حضور. میرے سوال یہ ہے کہ حضور ہمیں گانا میں گزرے ہوئے ہمیں کچھ دلچسپ واقعات سنا سکتے ہیں؟ دلچسپ واقعات, ابھی ایک دلچسپ واقعہ سنا تو دیا پھلوں کے کھانے کا, اور کتنے سناؤں تمہیں؟ ٹھیک ہے, لیکن بہرحال دلچسپ واقعات یہ ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا دورہ میرے وقت میں ہوا تھا وہاں, اور ان کی مہمان نوازی, جو کھانے پینے کا انتظام تھا میرے اور ہم دونوں میاں بیوی کے سپرد تھا. ہم نے ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے, دورے پہ ساتھ ساتھ رہتے تھے, اور بڑا انجوائے کیا اس دورے کو ہم نے. تو اس وقت جو جس دن پہنچے ہیں خلیفہ صلی اللہ علیہ وسلم ثالث, تو اس دن اکرا میں اوسو میں ہی وہاں لوگ اکٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے باہر نکل کے جب آپ تھوڑا سا خطاب کرنے لگے, مختصر سا السلام علیکم کہنے لگے لوگوں کو, تو بارش شروع ہو گئی, شدید بارش شروع ہو گئی. اور خلیفہ ثالث بھی بارش میں کھڑے رہے, چھتری اس کے اوپر دی ہوئی تھے ان کے سیکورٹی گارڈ نے, لیکن وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ ان کی شلوار اور اچکن سب کچھ بھیگ گئی, اور لوگ بھی جو عورتیں اور مرد اور بچے تھے بیٹھے رہے, کوئی ہلا نہیں وہاں سے. خلیفہ ثالث بڑے متاثر ہوئے کہ دیکھو کتنا صبر اور حوصلہ ہے گانین میں, کہ آرام سے بیٹھ کے انہوں نے خلیفہ کی باتیں سنی ہیں اور ہلے نہیں اپنی جگہ سے. اور یہ بڑا اچھا واقعہ تھا. اور یہ اس کے ضمن میں یہ بھی بتا دوں کہ جب 2005 میں نے تنزانیہ کا دورہ کیا ہے, تو وہاں بھی شدید بارشیں ہو رہی تھیں. وہاں جلسہ تھا, اور عورتوں میں جلسے میں جب میں خطاب کر رہا تھا تو اوپر جو صاحبان تھا وہ اس کے اوپر اتنا پانی آیا کہ وہ پانی وہ پھٹ کے سارا جھڑ کر کے نا پورے کا پورا پرنالہ جو تھا نا عورتوں کے اوپر آ کے گرا. ایک مجال ہے کوئی عورت وہاں سے ہلی ہو, بڑے صبر سے بیٹھی رہیں. تو افریقنوں میں ماشاءاللہ صبر اور حوصلہ بہت ہے, اور ڈسپلن بھی ہے اگر کہیں چاہیں کرنا قائم کرنا. تو تم کہاں سے ہو؟ نائجیریا سے, گھانا سے؟ میں گانا سے ہوں. ہاں, تو ڈسپلن بھی بڑا ہے, اور اس ڈسپلن کو قائم کرنا چاہیے, قائم رکھنا چاہیے. اس لیے آپ لوگ جو مشنری بن رہے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ جا کے آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ علاوہ دین سکھانے کے یہ بھی سکھائیں کہ اسلام ہم نے ڈسپلن سکھاتا ہے. اور ڈسپلن ایک ایسی چیز ہے جب وہ پیدا ہو جائے تو پھر قومیں ترقی بھی کیا کرتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب افریقہ کی ترقی ہونی ہے اس میں کردار جماعت احمدیہ نے ادا کرنا ہے, اس لیے ڈسپلن بھی بہت ضروری ہے. اور اس کی جو ان بلٹ کوالٹی ہوتی ہے نا, ان بورن کوالٹی جو ہے وہ افریقنوں میں بہت زیادہ ہے, صرف اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اگر وہ آرگنائز کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ افریقہ نے دنیا پہ رول کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ لوگوں نے کردار ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی حضور, چلو بیٹھ جاؤ. جزاکم اللہ. پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار کا نام دورین ہے. خاکسار قازقستان سے تعلق ہے. اچھا, کھانا یہاں خاکسار کو کھانے پینے کی چیزیں صحیح مل جاتی ہیں. گھانین فوڈ کھانے کی عادت پڑ گئی ہے, ابھی قازقستان کا سوپ یاد آتا ہے. جی اکثر درجہ رابعہ کی طالب علم ہے. اچھا, ماشاءاللہ. اور میرا سوال یہ ہے, ہم کس طرح مطالعہ کرنے کے عادات اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ کسی بھی کام کرنے کے لیے پختہ ارادہ ہونا چاہیے. آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں. پہلے تو ایک دن اپنا یہ بنائیں, پہلے دن ایک ہفتے کے لیے یہ دیکھیں کہ جو کچھ آپ نے کام کیا ہے نا, صبح سو کے جاگنے سے لے کے رات سونے تک, اس کو لکھتے جائیں. جو بھی کام کیا ہو لکھتے جائیں.
غسل خانے گئے ہیں, وضو کرنے گئے ہیں, ٹوائلٹ گئے ہیں, ہر ایک کا وقت لکھتے جائیں صبح سے شام تک ہیں. ایک ہفتہ اس طرح اپنے ساری جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز تھیں نا دن کی, ان کو نوٹ کرتے جائیں. ٹھیک, پھر دیکھیں کہ اس سارے جو میں نے نوٹ کیا ہے اس میں کتنا وقت میں نے ضائع کیا اور کتنا وقت میں نے کام میں لگایا. ٹھیک ہے, کتنا وقت ایسا تھا جو ضروریات کے لیے ضروری تھا اور کتنا وقت ایسا تھا جو ضروریات کے نام پہ میں نے بلا وجہ ضائع کیا, اس کا انالیسس کریں. ٹھیک, اس کے جب ہو جائے گا ایک ہفتے کا, پھر اگلے ہفتے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ اب میں نے یہ دیکھ لیا کہ میری کمزوریاں کیا ہیں جو دن کو میں نے دیکھی, اور میری جو اچھائیاں تھیں وہ کیا ہیں دن گزارنے کی, وقت کو صحیح استعمال کرنے کی. پھر اس کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں ایک ہفتہ. اب ایک ہفتہ اس کو بنائیں ٹائم ٹیبل کو, دیکھیں اتنے بڑے میں نے جاگنا ہے اور تہجد کے نفل پڑھنے ہیں, پھر فجر کی نماز پڑھنی ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. اگر آپ صحیح وقت کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ صبح بھی مثلا تہجد کے نفل کے لیے اگر آپ اٹھتے ہیں, اس سے لے کے اور فجر کی نماز کے درمیان تک وقفہ جو ملتا ہے, ایسا بعض دفعہ اس میں نفل کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور نماز کا وقت ابھی جماعت کا رہتا ہے, اس میں آپ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں یا کوئی تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو اگر صحیح استعمال کریں, پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے, پھر جامعہ جانا ہے, یا اگر اس سے پہلے سونے کا وقت ہے تو سو لیے, ریسٹ کر لیا, پھر جامعہ جانے کی تیاری کر لی, جامعہ گئے, پڑھائی کی, پڑھائی ختم ہوئی, اسٹڈی ٹائم جامعہ کا ہوا, کھیلوں کا ٹائم ہوا, رات کا کھانا ہوا, رات کو اسٹڈی ٹائم ہوا, وہ سارا کچھ بنائیں اپنا ٹائم ٹیبل. جو جامعہ کا کمپلسری ٹائم ٹیبل ہے اس کو بھی اپنے ٹائم ٹیبل میں شامل کریں, اور اپنا خود والنٹیئر ٹائم ٹیبل جو آپ بنا رہے ہیں وہ بھی کریں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے مطالعہ کے لیے کتنا وقت رکھا ہوا ہے اور کتنا مطالعہ کرنا ہے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ جامعہ کی روٹین کی وجہ سے سونے کا وقت کم ملتا ہے, تو پیارے حضور ایک جامعہ کا طالب علم کو کتنی نیند لینی چاہیے؟ اچھا ماشاء اللہ, اگر سوتے رہے تو پھر دنیا کس طرح فتح کرو گے؟ ہم نے کہاں کون سی رشین اسٹیٹ سے ہو, کہاں کے ہو؟ اردن سے ہے. اردن سے. اردن. تو اردن کو فتح کرنا ہے, سارے عرب دنیا کو فتح کرنا, سو کے گزار کے ہیں تو سو کے گزر گئی, پھر کیا ہو گیا ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اپنا ٹائم ٹیبل, جس طرح میں نے ابھی بتایا نا تمہارے سے پہلے ایک لڑکے کو, اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ, اس میں وقت رکھو جی, اور اس میں 6 گھنٹے سونے کا وقت رکھو. 6 گھنٹے بہت ہوتا ہے سونے کے لیے, اور 6 گھنٹے مل جاتے ہیں اگر آدمی صحیح طرح دیکھے تو ہیں. اگر وقت ضائع نہ کرے, گپوں میں وقت ضائع نہ کرے, ٹی وی دیکھنے پہ وقت ضائع نہ کرے, ٹیبلٹ پہ بیٹھ کے بلا وجہ گیمیں دیکھتا ہوا وقت ضائع نہ کرے ہیں, اور انتظامیہ کو دوڑ لگانے کی کوشش نہ کرے ہیں, اور اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز کرے, تو 6 گھنٹے آرام سے مل جاتے ہیں سونے کے لیے. خاک سر کا سوال یہ ہے, کیا حضور گانا کا وزٹ کرنے کا پروگرام ہے؟ میرا پروگرام تو سارے افریقہ کو وزٹ کرنے کا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے تو میں کروں, سینیگال بھی جاؤں ہیں. ٹھیک ہے, حالات اجازت دیں گے تو سینیگال بھی جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. سینیگال کے تمہارے بعض بڑے منسٹر اور بعض لوگ آئے تھے یہاں, بڑے بڑے لوگ جلسے پہ جرمنی میں بھی, ان سے میں نے کہا تھا میں آؤں گا, انہوں نے دعوت بھی دی تھی مجھے, تو گھانا بھی انشاءاللہ آئیں گے اور وہاں بھی جائیں گے, جہاں جہاں اللہ تعالیٰ لے جائے. خواہش تو بہت ہے, باقی اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے جی حضور. جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کو سمجھانے کے لیے سب سے مضبوط دلیل کون سی ہے؟ بات یہ ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ بات سننا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, مضبوط دلیل ہے تو خدا تعالیٰ کی اپنا ذاتی تجربہ ہے. آپ ان کو کہیں کہ تم کہتے ہو خدا نہیں ہے, میں کہتا ہوں خدا ہے, میں نے خدا سے مانگا, مجھے اس نے دے دیا. آپ کی دعا قبول ہوئی نا؟ کوئی آپ نے کبھی دعا کی, آپ کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی جی جی.
بس جی تو لوگوں جو خدا کو نہیں مانتے اس سے کہو کہ خدا تعالیٰ تم کہتے ہو نہیں ہے، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا، تو میرا تو ذاتی تجربہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، میں کس طرح کہہ دوں کہ خدا تعالیٰ نہیں ہے؟ ہاں تم بھی اگر کوشش کرو گے تو پھر تمہیں بھی اللہ مل جائے گا. لیکن یہ لوگ جو ہے نا خدا کو نہیں مانتے، یہ لوگ بڑے ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں. کہاں کے رہنے والے ہو؟ نائجیریا کے؟ جی صاحب نائجیریا سے. ہاں یہاں بھی ایک ایتھسٹ ہے جس کا نام ہے ڈاکنس، وہ بڑی خدا تعالیٰ کو نہیں مانتا اور کتاب بھی اس نے لکھی خدا تعالیٰ کے خلاف. اس کو میں نے 5 والیوم کومنٹری بھی بھجوائی اور دوسری کتابیں بھجوائیں، اسلامی اصول کی فلاسفی. میں نے کہا یہ پڑھو پھر ہمارے سے بات کرو، تمہیں پتہ لگے کہ خدا کیا ہے اور خدا کا کیا تصور ہے. اس نے کہا جی میں نے کچھ نہیں پڑھنا، تو صرف تم میری کتاب پڑھو، میں نے تمہاری کتابیں کوئی نہیں پڑھنی. تو یہ لوگ تو ڈھیٹ ہوتے ہیں، جو ڈھیٹ ہو جائیں انہوں نے کسی طرح نہیں ماننا. ہاں جو تھوڑے سے جن کے اندر کوئی نیک فطرت ہوتی ہے ان سے ذاتی تعلق رکھو پرسنلی، اور ان کو پھر اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے قریب لے کے آؤ. بعض دفعہ جو اپنا قرب ہے وہ بھی اثر ڈالتا ہے اور انسان کو دوسرے انسان کے لیے تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے. تو ذاتی تجربہ جو ہے وہ سب سے مؤثر چیز ہے. یہاں بھی میرے سے کئی دفعہ بعض لوگ آتے ہیں، ملاقاتیں کرنے والے، پریس والے بھی آتے ہیں، بلکہ بعض نے اظہار کیا کہ ہم خدا کو تو نہیں مانتے، لیکن اگر کبھی خدا کو مانا تو ہم تمہارے خلیفہ کی وجہ سے مانیں گے کہ اس نے ہمیں ذرا خدا تعالیٰ کی صحیح بات بتائی. تو یہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے پھر دعا ہونی چاہیے ضروری، کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم بھی کرے. اس لیے ذاتی نمونہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اپنا وہ پیش کریں اور اپنے تجربات بیان کریں قبولیت دعا کے لیے. سب سے زیادہ جو ہے نا میرے ساتھ اللہ کے کیا سلوک ہے، جب اپنا سلوک اللہ کے ساتھ بتائیں گے تو وہ جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے اس سے لوگوں کو پھر زیادہ امپریس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو پھر بیٹھ جاؤ. باقی دلیلیں تو بے شمار ہیں. ہمارا خدا ہے، ہستی باری تعالیٰ کے 10 دلائل ہیں، ہستی باری تعالیٰ مسلم موت کی کتاب ہے. یہ ساری کتابیں اردو میں بھی انگلش میں بھی آ گئی ہیں، یہ پڑھو اور یہ ان کو پڑھنے کے لیے بھی دو. پھر اسی طرح اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے اور وہ پڑھنا جانتا ہے تو اس کو خلیفہ رابعی کی اسلامی اصول کی فلاسفی ایک تو پہلے دینی چاہیے، پھر ہستی باری تعالیٰ کے 10 دلائل ہیں وہ دینی چاہیے، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں. پھر ریولیشن ریشنلٹی خلیفہ رابعی کی کتاب ہے، اس کا ایک چیپٹر جو ہے خدا تعالیٰ کی ذات پہ، وہ بھی بعض حصوں کو متاثر کر دیتا ہے. ہمارا خدا کی بھی انگلش ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، وہ دینا چاہیے کہ پڑھو. اب پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو ہمارا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے، کسی کو ہم ہدایت کا لیے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے سپرد لی ہے، ہمارے سپرد صرف تبلیغ کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم تبلیغ کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لے کے آئیں. میرا سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے زیادہ بہترین ذریعہ کیا ہے؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک، اور اپنی پیدائش کا جو حق ہے وہ ادا کرو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدائش کا حق ادا کرو. دوسری بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھائی، اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کے بعد پڑھایا یقیمون الصلاۃ، نمازیں قائم کرو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز قائم کرو. دوسری اہم چیز ہے عبادت. اللہ تعالیٰ کا ایمان لانے کے بعد نمازوں کی ادائیگی. پھر نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس کو سب سے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے، اس میں سجدے میں دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا کرے. جو تجھ سے مانگتا ہوں وہ دولت تم ہی تو ہو. اللہ سے کہو
جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں دولت، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے تیرا قرب چاہیے، اور جب تیرا قرب مل جائے گا تو دنیا کی دولت بھی میری لونڈی بن جائے گی، میری غلام بن جائے گی، اور دنیا کی سہولتیں بھی میری غلام بن جائیں گی، اور میری روحانیت بھی بڑھ جائے گی۔ تو پھر سجدے میں دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرے۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ حضور۔ خاک صاحب سوال یہ ہے کہ ہم نماز میں لذت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ لذت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک سادہ سا طریقہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا ہے کہ تم رونی شکل بنا لو۔ جب انسان ظاہری طور پہ اپنی شکل بناتا ہے نا، جیسی حالت طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دل کے جذبات بھی پھر ویسے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب رونی شکل بناؤ گے اور جو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بار بار دہراؤ اور غور کرو اور رونی شکل بناتے جاؤ، تو ایک وقت میں تمہیں رونا آ جائے گا۔ جب تمہیں رونا آئے گا، جب دل میں رقت طاری ہوگی، نرمی پیدا ہوگی، تو پھر تمہیں اس میں لذت آنی شروع ہوگی۔ پھر تم رکوع میں جاؤ گے، پھر جب تم دعا پڑھو گے پھر تمہیں لذت آئے گی، پھر سمع اللہ کہو گے تو پھر تمہیں لذت آئے گی، سجدے میں جاؤ گے پھر تمہیں بے چینی سے تڑپو گے، پھر لذت آئے گی۔ تو اسی شکل میں اپنے آپ کو طاری کرنا پڑے گا۔ ایک مجاہدہ ہے، ایک کوشش ہے، وہ کوشش کرو گے تو پھر تمہاری لذت پیدا ہوتی جائے گی، اور جب ایک دفعہ لذت آ جائے گی پھر تمہیں مزہ آتا رہے گا۔ ہر دفعہ ہی تم کوشش کرو گے کہ مجھے نماز میں اللہ کے حاضر ہوں اور روں تو مجھے مزہ آئے، مجھے لطف آئے۔ اور جو اللہ کے آگے سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے نا، وہ ہر مزے سے بہت بڑھ کے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ جو تمہیں جس عہد کے ساتھ تم آئے ہو جامعہ احمدیہ میں، اللہ تعالیٰ اس عہد کو پورا کرنے کی، نبھانے کی توفیق دے، اور تم ایک اچھے مربی اور مبلغ بن کے نکلو، اور اپنی قوم میں تبلیغ کر کے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانے والے بنو، اور پھر ان میں سے بھی وہ لوگ پیدا ہوں جن کو عبادتوں میں لذت آنے والی ہو۔ پیارا حضور، خاکسار کا سوال ہے کہ پڑھائی کے دوران آپ کون سے شعبہ میں جانا چاہتے تھے؟ میں جس شعبے میں جانا چاہتا تھا وہاں جا نہیں سکا، اور ایسے شعبے میں آ گیا جہاں میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے سائنس رکھی ہوئی تھی، میرا خیال تھا شاید میڈیسن کر لوں گا، وہ بھی میرے سے ہو سکی۔ پھر میں نے اکنامکس میں، ایگریکلچر میں کیا۔ پھر میں نے یہ دعا کی تھی کہ اگر میرے اچھے نمبر آ جائیں گے ایم ایس سی میں تو پھر میں وقف کر دوں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی مجھے اچھے نمبر دے دیے، میں نے کوئی محنت نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے زبردستی دے دیا۔ تو پھر میں فرسٹ ڈویژن میری آ گئی، اور اچھی آئے گئی فرسٹ ڈویژن۔ پھر میں نے وقف کر دیا، پھر مجھے افریقہ بھیج دیا، اور پھر بس اللہ تعالیٰ ہی مجھے انگلی پکڑ کے چلاتا رہا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا 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 نہیں کیا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑ لو، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لو، اسی سے مدد مانگتے رہو تو اللہ تعالیٰ خود ہی چلاتا رہتا ہے۔ تو مشنری جو ہے نا، خاص طور پہ جو مشنری بن رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو خاص طور پہ اس کا دامن پکڑ لیں، اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اور پھر اس سے مانگیں کہ بس تو اپنی مرضی سے ہمیں صحیح رہنمائی کرتا رہے، ہمیں چلاتا رہے، اور ہمیں وہ بنا دے جو تو بنانا چاہتا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ وہ بنا دے جو وہ بنانا چاہتا ہے، تو اسی میں برکت ہے، اسی میں فضل ہے۔ ক্লাসের শেষের দিকে জামিয়া বিল্ডিংগুলোতে একটি ভার্চুয়াল সফর করা হয় এবং এটির নকশা দেখানো হয়। جی اس میں حضور یہ دائیں طرف سٹاف کوارٹرز ہیں، ہمارے پاس کل اس وقت 12 سٹاف کوارٹرز ہیں، اور 12 ہی ہمارے سٹاف ہے۔ اچھا۔ اور یہ جو ایکڈیمک بلاک ہے یہ سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے مسجد ہے جس میں اس وقت یہ مسجد ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی، گرین چھت جس کی ہے۔ اور یہ ہاسٹل ہے جی، مسجد کے پیچھے ہاسٹل ہے جو ایک کیوبیکل شیپ میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے جی حضور، یہ والا ہاسٹل ہے، یہ ہاسٹل ہے۔ ہاسٹل پہ بڑی جلدی اٹھا لیتے ہیں یہ کارڈ۔ ہاسٹل کے ساتھ بھی حضور دو سٹاف اکاموڈیشن ہیں، یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 2 گھر ہیں جو نئے بنے ہیں۔ اچھا، اور یہ جہاں آپ نے سڑک تو اچھی کر لی ہے، کچھ لان شان بھی بہتر کر لی ہیں، وہ ایسا تھوڑی کر کے سڑک کو پکی بھی کرواتے رہیں۔ جی حضور، کچھ ایریا پکا کروایا ہے جو انٹرنس سے لے کے ہمارے ایکڈیمک بلاک تک آتا ہے۔ چلو پھر اللہ حافظ ہو بچو۔ جی حضور، ہم بہت شکر گزار ہیں جامعہ کے طلباء کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، آج ہماری وقت بیداری ہے۔ اچھا چلو، بہرحال گھانا میں کا جامعہ ہے، یہاں میں رہا ہوں کچھ عرصہ،
اللہ حافظ ہو سب پیارے بچوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. পরবর্তী দিন দ্বিতীয় ভার্চুয়াল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল জার্মানিতে হিজরত করা ব্যক্তিদের সাথে। 1 ঘণ্টা ব্যাপী এই অধিবেশনে প্রত্যেকে তার নিজ নিজ পরিচয় হুজুরের কাছে দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मेरा नाम मुदस्सिर जवेद है और मेरा ताल्लुक़ रवा चनाब नगर से है, दारुल शरकी बरकत. रवा चनाब नगर दारुल शरकी. मेरे पास चनाब नगर कहने की ज़रूरत है, किसी मौलवी के सामने तो नहीं बयान दे रहे, तुम चनाब नगर कह रहे हो. और जर्मनी आ गए, अब जर्मनी आ गए, डरना छोड़ दो, रवा का करो. हाँ जी हुजूर. हाँ. শেষের দিকে প্রিয় হুজুর উপদেশমূলক কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। सबके केस पास हो जाएं, अल्लाह ताला फजल फरमाए सबको. और जिनके केस नहीं पास हो रहे वो जमात वाले क्या कर रहे हैं, हमसे कहो ना, जमात वालों से कोई मदद करें तुम्हारी, हैं, और केस पास करा दें. कोई अच्छे वकील हो जाएं, अच्छे जज हो जाएं तो ठीक है. झूठ ना बोलो, गलत बयानी ना करो. सिंपल एक हर एक को कहो कि देखो जी, हर एक का अपना अपना मिजाज होता है बर्दाश्त का. अब पाकिस्तान में मुखालफत इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो किसी को छोड़ता नहीं, कोई हर वक्त धड़का रहता है कि कब मुकदमा हो जाए, क्या कोई गलत बात उनको नापसंद हो जाए और वो कोई गलत बात का बहाना बना के हमारे पे मुकदमा कर दें. इसलिए हम यहाँ आ गए हैं, कम से कम आज़ादी से हम रह सकें. और सिंपल सच बोलो तो इंशाअल्लाह ताला केस पास हो जाएंगे. और साथ जब कोर्ट में जाया करो, एक तो पहले तो ये है कि 5 नमाज़ें पढ़ने की आदत डालें सारी. अच्छी तरह नमाज़ पढ़ें और नमाज़ों में रो रो के दुआ करें, ठीक है. 5 नमाज़ें पढ़ें, फिर नफल पढ़ने की आदत डालें, नफल में रो रो के दुआ करें. और ये ऐद करें कि केस पास होने के बाद भी हम नमाज़ें पढ़ते रहेंगे. फिर जब कोर्ट में जाया करें तो सूरह फातिहा पढ़ के जाया करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला फजल फरमाएगा. आप लोगों का मुलाकात तो हर एक का तारुफ हो गया और इतनी मुलाकात ही काफ़ी है मेरा ख़्याल है. अब आइंदा कभी पर्सनल मुलाकात वहाँ जर्मनी के दौरे पे हुई तो इंशाअल्लाह कर लेंगे. और अब अल्लाह हाफिज़ व नासिर हो आप सबका. अल्लाह हाफिज़ हो. जो मैंने बातें की हैं आप लोगों को उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के केस पास हो जाएंगे. अल्लाह से मांगें और अहद करें कि आइंदा हमेशा नेकियों पे कायम रहेंगे और नमाज़ों पे पाबंदी रहेगी. दुआ करते रहेंगे तो अल्लाह ताला ठीक करेगा. अगर दुनिया में पड़ गए, बाद में केस पास होने के अल्लाह ताला नीयतें जानता है, और तो फिर मुश्किलात में उसका सामना करना पड़ेगा. बहरहाल अल्लाह सब पे फजल फरमाए. अल्लाह हाफिज़ व नासिर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. একেবারে শেষের দিকে আমরা দেখলাম জার্মানিতে হিজরতকারীদের সাথে হুজুর আয়াদাল্লাহ তাআলা বেনাসরিল আজিজের একটি বিস্তারিত মুলাকাতের কিছু সংক্ষিপ্ত অংশবিশেষ। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আমরা দেখব হুজুর আয়াদাল্লাহ তাআলা বেনাসরিল আজিজের জুমার খুতবার সারাংশ। এ সপ্তাহের জুমার খুতবায়ও হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্মৃতিচারণ অব্যাহত রেখেছেন। খুতবার শেষের দিকে তিনি আহমদীদের বিরুদ্ধে চলমান অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে আহমদীদেরকে দোয়া করতে বলেছেন। आज भी मैं दुआ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ. আজও আমি দোয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গত জুমুয়ায় আলজেরিয়ার উল্লেখ করা হয়নি, সেখানেও আহমদীদের অনেক কঠোর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে, আর কতিপয় লোককে বন্দিও করা হয়েছে। তাদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ তাআলা যেন তাদের জন্য অবস্থার উন্নতি করেন এবং বন্দীদের দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা হয়, এবং সেখানকার যে কঠোর পরিস্থিতি রয়েছে সরকারকেও যেন আল্লাহ তাআলা বিবেক বুদ্ধি দেন, যেন তারা ন্যায় বিচারের দাবি পূরণকারী হয়। অনুরূপভাবে পাকিস্তানের অবস্থাও দিন দিন কঠোর হচ্ছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলাম যে কোনো কোনো কর্মকর্তাও এরূপ রয়েছে, তাদের জন্য দোয়া করুন যে যদি আল্লাহ তাআলা সেসব মৌলবী এবং কর্মকর্তাদের বিবেক বুদ্ধি না দিতে চান, বা তাদের যদি বিবেক বুদ্ধি পাওয়ার না হয় এবং তারা যদি তাদের এই কাজ করতেই থাকে এবং আল্লাহ তাআলার শাস্তি পাওয়ার হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা যেন দ্রুত তাদেরকে পাকড়াও করেন এবং আহমদীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি হয়।